औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आपको नई क्लासेस में आना मुबारक हो। कोरोना पेंडेमिक की वजह से आपकी प्रमोशन का जो फ़ैसला गवर्नमेंट ने किया है, अगरचा बाज़ लोगों के लिए काफ़ी खुश आइंद है, मगर बतौर आपकी टीचर होने के मैं आपसे कहूँगी कि अपनी तालीमी सिलसिला बहुत अच्छी तरीके से जारी रखिए। जो वीडियोस हम आपको ग्रुप्स में भेज रहे हैं या मैं जैसे कि आपको यूट्यूब पर कुछ लेक्चर्स देती हूँ, इनको अच्छी तरह पढ़ें, सुनें और इनको लिखने की कोशिश करें ताकि आप इस कामयाबी को मुकम्मल तौर पर एंजॉय कर सकें और अल्लाह करे कि आपके लिए अगली तमाम मंजिलें और रास्ते कामयाबी के लिए खुले हों और आप उनको अच्छी तरीके से अबूर कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, आपकी उर्दू की नज़्म हम्द इस किताब के बिल्कुल इब्तिदा में मौजूद है। हफीज़ जालंधरी की लिखी हुई ये नज़्म है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम्द ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ शायरी की सूरत में बयान की जाती है और इसकी सिनफ़ सुखन जो होती है वो हमेशा नज़्म ही होती है। गज़लों में अमूमन जो है हमदिया अशार आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, अल्लाह ताला की तारीफ़ किसी और अंदाज़ में आपको मिल सकती है। तो हम्द क्या है? एक ऐसी नज़्म होती है जिसमें अल्लाह सुब्हान व तआला की तारीफ़ बयान की गई हो। इसमें अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात के बयान के साथ साथ इसकी अज़मत, पाकीज़गी और बुज़ुर्गी का ज़िक्र होता है। इसकी कुदरत, इसकी हुक्मरानी का ज़िक्र होता है, इसकी सिफ़ात का ज़िक्र होता है और यही आपका मरकज़ी ख़याल भी कहलाती है। अज़ीज़ तलबा, हफीज़ जालंधरी कादिरुल कलाम शायर हैं। आपने पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान का कौमी तराना लिखकर शोहरत हासिल की। इसके अलावा शाहनामा-ए इस्लाम उनकी दूसरी बड़ी नज़्म है जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ज़बान की सफाई और सादगी उनके कलाम में नज़र आती है। सोज़ो गुदाज और मौसीकियत उनके कलाम की नुमायाँ खूबियाँ हैं। आपके जहन में आ रहा होगा कि मौसीकियत क्या है। मौसीकियत जैसे कि अपने इस लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि मौसीकी म्यूज़िक को कहते हैं जो कि सुर शायरी के साथ मिलकर गीत के अंदाज में तख्लीक पाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नज़्म में मौसीकियत, लफ्ज़ों में मौसीकियत कैसे आती है? तो वो नज़्मों की बहर होती है। शायर काफ़िया, रदीफ़, अल्फाज के चुनाव और अल्फाज के इस्तेमाल से ऐसा लुत्फ़ पैदा करते हैं कि वो मौसीकी की तरह लगता है जब आप उसे बग़ैर किसी मौसीकी के साज़ और सुर के पढ़ते हैं तो तब ही आपको वो बहुत खूबसूरत नज़र आता है। ये जो खूबी होती है अमूमन बड़े बड़े शोरा के यहाँ पाई जाती है। मीर हो गए, दर्द हो गए, इसके अलावा गालिब, इकबाल, इनकी शायरी में आपको मौसीकियत नज़र आती है। आप जब इनकी शायरी को पढ़ते हैं तहतुल लफ्ज़ के तहत, यानी कि आप बग़ैर किसी म्यूज़िक के उसको शेरों के अंदाज में पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका रिदम, आपका सांस कहीं पर टूटता नहीं है और उससे मौसीकियत पैदा होती है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी कि इसका क्या मतलब है। बहुत सी नज़में उन्होंने लिखी हैं और इसके अलावा गीत, गज़ल, नज़म, मसनवी वग़ैरह जैसी मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुखन में उन्होंने काम किया है। अज़ीज़ तलबा, जो जुमले मैंने इस वक्त बोले हैं, अगर आप इन्हें अपनी कॉपी पर लिख लेते हैं तो यही आपका असलूब बयां कहलाता है। इसके अलावा हफीज़ जालंधरी के बारे में जो बातें आपकी किताब के पहले सफ़े पर मौजूद हैं तो वो आपने देखनी होती हैं, याद करनी होती हैं। उसमें तमाम शोरा की किताबों का ज़िक्र भी होता है, उनके नाम होते हैं
چنانچہ انہیں آپ نے ازبر کرنا ہوتا ہے، وہ آپ کو آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو پیپر میں کام آتے ہیں۔ نظم کا پہلا شعر ہے: اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ حرف کن کا مطلب ہے ہو جا، عالم دنیائیں، کشاکش کا مطلب ہے کشمکش یعنی زندگی کی ہلچل، زندگی کا چل جانا، زندگی کا پیدا ہو جانا۔ ہاؤ ہو زندگی میں مختلف جو آوازیں ہوتی ہیں، وہ آوازیں پانیوں، انسانوں، جانوروں اور مختلف اشیاء کی آوازیں ہو سکتی ہیں۔ اس کی تشریح مختصراً بیٹا سن لیجیے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کن سے اس پوری دنیا اور کائنات کو پیدا کیا۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن کے عرصے میں 7 زمینوں اور آسمانوں کا یہ جو سلسلہ تہ بتے اوپر تلے موجود ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تو آپ دیکھتے ہیں کہ سیاروں اور ستاروں کا ایک لامتناہی، لاتعداد، ان گنت سلسلہ ہے جو کہ پھیلا ہوا ہے پوری کائنات میں۔ یہیں پر ایک سورج کے گرد ہماری زمین گردش کر رہی ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، ان کے لیے ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ یہاں کا ہوا، پانی، آکسیجن کا جو سلسلہ ہے وہ انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ چنانچہ اس عالم میں جہاں کہ میں اور آپ رہتے ہیں، یہاں پر انسان کو، حیوان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ بے شمار مخلوقات ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لا بسایا ہے، اور ان سب کی آوازیں ان کے ہونے کا احساس دلاتی ہیں، اور انسان اس کائنات میں جس طرف بھی نظر دوڑاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات نظر آتی ہیں۔ اور خاص طور پر اس کرۂ ارض جس کو ہم زمین کہتے ہیں، یہاں پر انسانوں اور حیوانوں کی ہزارہا اقسام موجود ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی، اس کے قدرت والے ہونے کی، اس کے حاکم ہونے کی، مالک ہونے کی، خالق ہونے کی گواہی دیتی ہیں۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ نظام آسمانی سے مراد ہے نظام جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں جاری و ساری کر دیا ہے، جیسے موسموں کی تبدیلی، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیاروں کا جتنا بھی نظام ہے جو کہ ہمارے علم میں موجود ہے، اس تمام نظام کو شاعر نے نظام آسمانی کہا ہے۔ حکمرانی کا مطلب ہے کہ جہاں پر جس کا حکم چلتا ہے، جس کی حکومت ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ بہار جاویدانی کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والی بہار۔ بہار جیسا کہ ہم جانتے ہیں ایک ایسا موسم ہوتا ہے جس میں پھول، پودے، گھاس وغیرہ اگاتی ہے، خوبصورتی زمین پر بڑھ جاتی ہے، اور یہ بہار جو ہوتی ہے کچھ ہفتوں یا 2 مہینوں کی یا مہینے کی ٹائم لمٹ کی ہوتی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی جو بہار ہے، یعنی اس دنیا میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر رکھا ہے، اس کی جو ٹائم ہے، اس کا جو وقت ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ بہار جو موسم جو آتا ہے وہ اس کا وقت، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہوئی ہے اس کائنات کو، وہ ہمیشہ رہنے والی تخلیق ہے۔ اور اس ہمیشہ رہنے والی تخلیق میں اللہ تعالیٰ بطور ایک باغبان کے شامل ہیں، اور وہ انسانوں کے لیے نباتات پیدا کرتے ہیں، اسی طرح انسانوں کے لیے خوراک اور رزق مہیا کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اور وہ انسانوں اور حیوانوں، چرند اور پرند سبھی کے لیے خوراک اور رزق مہیا کرتے ہیں۔ اور اللہ ہی ہیں جو انسانوں کو اس کرۂ ارض پر جینے کے لیے سامان، سہولتیں، آسائشیں مہیا کرتے ہیں۔ وہی ہیں جو انسانوں اور حیوانوں کی پرورش کرتے ہیں،
وہی ہیں انسانوں اور حیوانوں کو پیدا کرنے والے، وہی ہیں انسانوں اور حیوانوں کے خالق، مالک اور تخلیق کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہوا ہے اور وہی انسانوں کو جینے کا سلیقہ، طریقہ اور وسائل مہیا کرتے ہیں۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے بنانے والے کی گواہی دیتا ہے اور انسان اس کائنات کے رنگ و بو کو غور سے جب دیکھتا سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ سورج کی چمک اور روشنی، ہواؤں کا چلنا، رک جانا، موسموں کا آنا جانا، درختوں کا سوکھ جانا، پھول اور پتوں سے لد جانا، یہ سب کا سب اسی کے حکم سے جاری و ساری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار نعمتیں پیدا کر رکھی ہیں اور وہ سب کی سب اس کے اپنے مخلوق کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی موجودگی ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے، ہر ایک کی زبان پر اس کا ہی تذکرہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہونے کی شہادت جو ہے وہ ہمارے ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ تخلیق کیا ہے اور وہ سب کا سب جو ہے اس کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اور تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، ان کو انسان کے لیے تسخیر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اپنی مصوری سے سب کچھ تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مصور بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس خوبصورت زمین اور آسمان کو اپنے تخلیق سے رنگوں میں خوبصورتی سے بنا ڈالا ہے۔ زمین پہ جلوہ آرا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ جلوہ آرا کا مطلب ہے ظاہر ہونا، سامنے آنا، اور جلوہ اسی چیز کا ہوتا ہے جو خوبصورت ہوتی ہے۔ جو چیز خوبصورتی کی وجہ سے نظروں میں آ جاتی ہے، سب لوگ اس سے دیکھتے ہیں، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مظاہر کا مطلب ہے جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، جو بھی چیز ہمارے ارد گرد موجود ہے وہ ظاہر میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر مراد اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی کائنات، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، انسان، حیوانات، نباتات، جمادات وغیرہ سبھی چیزیں اس کے مظاہر ہیں۔ قدرت کا مطلب ہوتا ہے طاقت، حکمرانی، کام کرنے کی صلاحیت۔ بچھائے کا مطلب ہوتا ہے زمین پر دسترخوان وغیرہ بچھا دینا۔ داتا دینے والا۔ دسترخوان وہ کپڑا ہوتا ہے جہاں پر ہم اپنا کھانا چن لیتے ہیں، اس کو زمین پر بچھا دیتے ہیں اور اس پر کھانے پینے کی اشیاء رکھ دیتے ہیں تاکہ سب مل کر اسے کھا سکیں۔ نعمت اللہ تعالیٰ کی بخشش کو کہتے ہیں۔ تشریح اب سنیے۔ شاعر حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، کائنات، سورج، چاند، ستارے، سیارے سب کچھ تخلیق کیا ہے، اور زمین کو خاص طور پر انسانوں کے لیے تخلیق کیا ہے، اور حیوانوں کو ان کا مسخر کر دیا گیا ہے۔ حیوان اگرچہ آزاد مخلوق نظر آتی ہے مگر ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ پھر زمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمرانی سے بے شمار نعمتیں پیدا کر دی ہیں جو دکھاتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہونے کی گواہی دے رہی ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو ہم ظاہراً اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں، مظاہرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور حیوان کو رزق عطا کیا ہے۔ حیوان اپنے جیسے انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں، حیوان اپنے جیسے انسانوں کو کھاتے ہیں، اور انسان حیوانوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی زمین پر مٹی میں اگائے گئے تمام تر درخت، نباتات، ان پر لگنے والے پھل،
پھول، پتے، جڑیں، تنے، یہ تمام چیزیں انسان کھاتے ہیں، اور وہ دینے والا داتا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی ہم نہیں پکار سکتے۔ وہی دینے والا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی انسان کی مدد کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسانوں کے لیے گویا دسترخوان بچھا رکھا ہے۔ اس دسترخوان پر اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتیں انسان کو کھانے پینے کے لیے، لطف لینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے عطا کر دی ہیں۔ جانوروں سے ہم گوشت، دودھ حاصل کرتے ہیں، پرندوں سے ہم ان کا انڈے حاصل کرتے ہیں، ان کا گوشت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم پودوں سے، درختوں سے پھل، پھول، پتے، اناج، جڑیں، تنے وغیرہ حاصل کر کے انہیں بھی کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ حفیظ جلندری نے اس شعر میں یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ہر طرف اپنی نعمتیں انسان کے لیے تیار کر رکھی ہیں، اور انسان بطور مہمان اس دنیا میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ بطور مہمان اللہ تعالیٰ کے بنائے گئے دسترخوان پر بیٹھ کر اس کا دیا ہوا پاکیزہ رزق کھاتا ہے۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ سرد اور گرم سے مراد ٹھنڈا اور گرم ہے، اور اس سے مراد ٹھنڈے اور گرم موسم ہیں، ٹھنڈے اور گرم علاقے ہیں، ٹھنڈا اور گرم رزق بھی ہو سکتا ہے۔ خشک اور تر سے مراد بھی پانی، سمندر، جھیلیں وغیرہ ہیں، اور خشک سے مراد میدان، پہاڑ، پتھر وغیرہ ہیں۔ اجالا اور تاریکی سے مراد دن اور رات کا آنا جانا ہے۔ جب روشنی ہو جاتی ہے تو اجالا دن کی نمائندگی کرتا ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو تاریکی رات ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ شان آپ کو پتہ ہے عظمت کو کہتے ہیں۔ ذات باری سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو دینے والا اور مکمل کامل ذات ہے۔ تشریح سنتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ سرد اور گرم موسم اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں۔ انسان سردیوں اور گرمیوں میں نہ صرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، بلکہ انسان اس میں اپنے لیے اناج اگاتا ہے، فصلیں اگاتا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کے ان موسموں سے لطف اندوز ہوتا ہے اور ان میں اپنی پرورش اور افزائش نسل بھی کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو خشک اور تر علاقے بنائے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو پانی اور خشکی کے علاقے پیدا کیے ہیں، وہ تمام کے تمام انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے آرام کرنے، کام کرنے کے اوقات بھی خود سے مقرر فرما دیے ہیں، جن میں کہ دن اور رات کا آنا جانا شامل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی یہ دی گئی تمام نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین اور خشکی عطا کی، پہاڑ عطا کیے، وہ ادھر رہتا ہے، یہاں پر اپنے گھر اور مکانات بناتا ہے، زمین پر اپنے لیے فصلیں اگاتا ہے، یہیں پر وہ اپنے لیے جانوروں کی افزائش نسل کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پانی اور خشکی والے علاقے بنائے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے وقت مقرر فرما دیے ہیں تاکہ وہ رات کو آرام کرے، اور دن کے وقت جب روشنی ہوتی ہے، اجالا ہوتا ہے، تو تر و تازہ ہو کر، تازہ دم ہو کر روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو جائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اس نے ہمارے لیے تمام چیزیں مقرر، مخصوص اور تخلیق کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام تر اشیاء میں نظر آتے ہیں، اور انسان اس کا شکر گزار ہے۔ انسان اس کی ذات سے کسی طرح بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔
اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں کائنات کی تمام چیزیں مشغول رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی رہتی ہیں۔ پانیوں کا ردم ہو، روشنی ہو، اندھیرا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے دیے گئے تمام نعمتوں کے نظارے ہوں، یہ تمام تر چیزیں اس کے ہونے کی، اس کے طاقتور ہونے کی گواہی دیتی نظر آتی ہیں۔ شاعر کا مطمع نظر بھی یہی ہے کہ انسان ان تمام تر نعمتوں کو، ان تمام تر چیزوں کو دیکھے، سمجھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، تاکہ وہ اللہ کا نیک بندہ بنتا چلا جائے۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ کائنات سے مراد یہ پوری نظام حیات، زمین آسمان کا تمام سلسلہ، سورج، چاند، ستارے اور سیارے بھی اس میں شامل ہیں۔ مخلوقات سے مراد انسان، حیوان، چرند، پرند، پودے اور یک خلوی جانداروں سے لے کر تمام تر ایسی مخلوقات جن سے انسان واقف ہے۔ نباتات، پودے اور اس سے متعلقہ اقسام ہیں۔ جمادات سے مراد جمی ہوئی چیزیں جن کا وجود زندہ نہیں ہوتا، کھانے پینے، چلنے، اٹھنے، بیٹھنے، اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی ضرورتوں سے مبرہ ہوتی ہیں، ان چیزوں کو جمادات کہتے ہیں۔ اس کائنات میں بڑے بڑے پہاڑ، پتھر وغیرہ جتنے بھی ہیں، یہ جمادات کے عنصر میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مخلوقات میں حیوانات بھی آتے ہیں۔ حیوان سے مراد تمام تر جانور ہیں۔ اس کے علاوہ تمام تر چیزیں جو سانس لیتی ہیں، چلتی پھرتی ہیں، کھاتی پیتی ہیں اور اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اس میں انسان بھی شامل ہے، جانور بھی شامل ہیں۔ ان تمام چیزوں کو حیوانات کہا جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ان سب کا خالق، بنانے والا، تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تشریح کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے کہ اس پوری کائنات کو، زمین و آسمان میں موجود تمام سلسلوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اس میں موجود جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا خالق، مالک، بنانے والا، تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ خود ہے۔ اور زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی موجود ہے وہ تمام کا تمام اس کے ہونے کی گواہی دیتا ہے، اور یہ تمام چیزیں اس کی حمد و ثنا میں مصروف رہتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑ اور مٹی جیسی تمام اشیاء بھی اللہ کی گواہی دیتی ہوئی نظر آتی ہیں، اس کی تسبیح کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ایک ذرہ اس حقیقت کا رازداں ہے کہ اللہ ہی اس کو بنانے والا ہے۔ اللہ کی لامحدود توانائی اور اس کے خزانے ہر طرف پوشیدہ ہیں۔ سورج، چاند اور ستاروں میں جو طاقت پوشیدہ ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہی طاقت ہے، اس کی صنعت گری ہے، یعنی اس نے اپنے کارخانے میں ان تمام چیزوں کو بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہیں زمین پر دھڑکنے والے ایک ایک ذی روح کے دل کے اندر بستے ہیں۔ انسان ہوں یا جانور، تمام کے تمام اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اسی کے آگے سر جھکاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اس کے قبضہ قدرت سے کبھی بھی باہر نہیں جا سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ حیات کو انسانوں اور حیوانوں سب کے لیے بنا کر رکھا ہے، اور وہ خدائے رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے اس کائنات میں ہر رنگ میں، ہر آہنگ میں، ہر انداز میں موجود ہے۔ انسان جب اللہ پر غور کرتا ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں اس کو اللہ کی طرف لے جاتی ہیں اور اس کی رہنمائی کرتی ہیں۔ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ خالق ہے بنانے والا، تخلیق کرنے والا،
دل اور دل کے اندر پھوٹنے والی پیدا ہونے والی خواہشات کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، مالک ہے ہر چیز کا، اس کا اختیار ہے، اور انسان کی نسلوں کو ہمیں ہمارے پچھلے باپ دادا سب کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام تر مخلوقات کا خالق ہے، وہ مالک ہے، رازق ہے، انسان کو کروڑ ہا سال سے تخلیق کر کے اس دنیا پر پیدا کر ان کو یہاں پر لا بسانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس نے انسان کے جسم کو بھی پیدا کیا، اس میں دھڑکنے والے دل کو بھی پیدا کیا، اس کو سوچنے پر مجبور کرنے والے دماغ کا خالق بھی وہی ہے، اور انسان کی روح کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کا وجود، اس کی روح تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی ہونے کی گواہی دیتی ہیں اور اسی خالق کیا تسبیح خواں رہتی ہیں۔ وہ ہمارا مالک ہے، جب چاہے انسان کو پیدا کرتا ہے، جب چاہے انسان کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو رزق ملتا ہے، وہ چاہتا ہے تو سانس چلتی ہے، وہ چاہتا ہے تو انسان کو اس کی نسلوں کے ساتھ زندہ رکھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے تو انسان کو زمین اور آسمان کی بادشاہی عطا کر دیتا ہے۔ اگرچہ مالک وہ خود ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے انسان کو کبھی بھی اپنی ذات سے مایوس نہیں ہونے دیتا، کیونکہ وہ مالک ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ میری بنائی گئی اس مخلوق جس کو کہ انسان کہتے ہیں، اس کی ضروریات، اس کی خواہشات، اس کے ارادے کیا معنی رکھتے ہیں۔ چنانچہ حفیظ جلندری کی اس نظم میں انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ نسل در نسل جس مالک کا تسبیح خواں ہے، وہ نسل در نسل جس مالک کی پروردگار کی تسبیح کرنے والا ہے، وہ صرف و صرف اللہ تعالیٰ ہیں، اور وہ مالک ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں۔ انسانی عقل کی انتہا یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والے کو پہچان لیتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اپنی ابوبیت کو ماننے کی صفت رکھی ہے۔ انسان کی فکر اور سوچ کو معراج ہی تب ملتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے اور اس کی تسبیح کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور طاقت کا اقرار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہیں کہ ہمارا ضمیر اور ہمارا وجدان اس کی فطرت کی پکار پر ہمیشہ لبیک کہتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا اور اس کی نسل کو اس زمین پر لا بسایا۔ ایک انسان اپنی پچھلی کئی نسلوں کا امین ہوتا ہے، اور اگر انسان کی نسلیں اللہ تعالیٰ کی تابعدار ہوں، اس کو اپنا مالک، خالق، رازق سمجھتی ہوں، تو پھر اس کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی اسی کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرتی نظر آتی ہیں۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا تو نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا تو نے۔ آخری شعر میں حفیظ جلندری اللہ تعالیٰ کی جس نعمت کا ذکر کرتے ہیں وہ بہت خاص ہے۔ بشر کا مطلب انسان ہے۔ فطرت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اصول و قواعد کے تحت، جس طریقے کے تحت اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، جس میں اس کی عقل، شعور، روح اور اس نے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ودیت کی ہیں، وہ اس کی فطرت ہے، اور یہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انہی اصولوں کے تحت پیدا کیا ہے۔ اب وہ اور بات ہے کہ انسان کون، کہاں، کیسے ہے، کب پیدا ہوا ہے، اس کے ارد گرد کے حالات، ماحول، مذہب، سوچ کیا ہے، مگر انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ کی ہی پیدا کردہ ایک صلاحیت اور قدرت ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں اپنی خاص فطرت پر پیدا کیا ہے، وہیں پر انسان کو ایک اور بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، اور وہ نعمت یہ ہے
کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا انہیں عاشق بنا دیا ہے، اور یہ عاشق انسان کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اور اس کی عظمت سے انکاری نہیں کر سکتا۔ چنانچہ انسان کے دل میں، اس کی روح، اس کی سوچ، اس کے ارادوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک جز لازمی طور پر رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان چاہے مسلمان نہ بھی ہو تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا دیا ہے، اور مسلمان تو مسلمان، کافر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کے نام کا احترام کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم مسلمانوں کو آپ کی امت میں سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیں عاشق رسول بنایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہم اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ انہی کی بدولت انسانوں کو سب کچھ ملتا ہے، انہی کی بدولت ہماری زندگیوں میں سکون ہے، انہی کی بدولت اللہ تعالیٰ انسانوں کو رزق اور راحت کے سامان مہیا کرتے ہیں۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی نام محمد عرش الہی پر کندہ تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی عاشق رسول یعنی خود اللہ تعالیٰ خود کہلائے کہ میں عاشق رسول، عاشق رسول، عاشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت سنور جاتی ہے، اس کی 7 نسلوں میں محبت اور الفت کا جو دریا اللہ تعالیٰ بہاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا جو اس کو تمغہ ملتا ہے، اس کو پانے کے لیے اکثر مسلمان اپنی جان بھی قربان کر دیا کرتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اگر زندگی میں نہیں ہے تو یہ زندگی بیکار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اگر نہیں ہے تو ہماری آخرت خراب ہے۔ چنانچہ شاعر کہتے ہیں کہ اگر تم زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق بن جاؤ، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آپ کی کلاس 10 کی نظم حمد حفیظ جلندری کی لکھی ہوئی مکمل ہو گئی ہے۔ اس میں نے بات کرتے ہوئے الفاظ معنی کی وضاحت بھی کر دی ہے، مفہوم بھی بتا دیا ہے، تشریح بھی آپ کو بتا دی ہے۔ اب آپ ایسے کریں گے کہ اس کو اپنی کاپیز پر تحریر کریں اور مجھے اس کے بارے میں رائے دیں، کمنٹس کریں، لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور آپ اپنا تعلیمی سلسلہ بہت اچھی طریقے سے جاری و ساری رکھ سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔